लम्स जूनियर बाय अलीशा खान, एपिसोड नंबर 13, पार्ट 2। तुम पागल हो रहे हो क्या बाजिल? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें पता भी है हम यहाँ हाशिद सर की वजह से आए। हनी ने अपना आप छुड़ाते हुए कहा, जिस पर बाजिल ने मजीद उस पर दबाव डाला। चाहे किसी के भी कहने पर आओ, लेकिन तुम्हें ताबीर अली को आज किसी भी तरह वहाँ भेजना ही होगा। और तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करना कि ताबीर को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जैसे वो जाएगी वैसे ही वो आएगी भी। बाजिल की बात पर वो जल्दी जल्दी सर हिलाने लगी, जिस पर बाजिल ने उसका गला छोड़ा, जिस पर वो खांसने लगी। तुम्हें लोकेशन सेंड की है, आज शाम 7 बजे उसे यहाँ भेज देना। चाहो तो उसके साथ तुम भी आ सकती हो। बाजिल की बात पर उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो वो वहाँ से चला गया। बॉस, काम हो गया, वो आ रही है आज शाम 7 बजे। दूसरी जानिब से आती आवाज़ सुनकर वो फतेहाना मुस्कुराया। अब उसकी नीली आंखों का रुख सामने दीवार पर लगी घड़ी पर था। वेलकम मिस ताबीर अली। वो मुस्कुराते हुए अपने सोफे पर आ बैठा। सर जी, डिज़ाइनर की कॉल आई है। वो आपके लिए कुछ नए डिज़ाइन के ड्रेसेस तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने से सैंपल्स तैयार किए हैं। अगर आप कहें तो मैं इन्हें यही बुला लूँ। असिस्टेंट की बात पर उसने नफे में सर से हिलाया, जिसका मतलब सामने खड़ा शख्स समझ चुका था। ओके सर। सुनो, उसे कहो मैं आज शाम 5 बजे खुद जाऊंगा बुटीक। ओके सर। रातेश ने आंखें बंद किए, सोफे की पुश्त से लग गया। सीन चेंज। उस वक्त आंखें लिए गाड़ी ड्राइव कर रही थी जब उसका मोबाइल बजा, जिस पर चर्ची नाम चमक रहा था। आयजा ने कॉल इग्नोर कर दी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी, जबकि जुरेज उसके पीछे ही बाइक दौड़ा रहा था। जुरेज ने उसे फिर से कॉल की, मगर आयजा ने अब भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की। जुरेज ने मोबाइल वापस जेब में रखा, जबकि ये उसने ही हाथ से किया था। अब वो और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाए उसके मुखालिफ आने लगा। आए सुनो। आयजा ने शीशे की दूसरी जानिब देखा, जहाँ वो बाइक चला रहा था और उससे मुखातिब था। आयजा क्योंकि काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए उसका कोई मूड नहीं था कि वो उससे कोई बात करे, इसलिए उसने गाड़ी स्लो की और दूसरे रास्ते चली गई। जबकि जुरेज को पता था वो जज्बाती हो चुकी है, इसलिए ऐसा ही कर रही थी। जुरेज ने रास्ते को फांसते हुए किसी और ही रास्ते का इंतखाब किया। अब हाल कुछ ऐसा था कि वो जिस रास्ते गाड़ी दौड़ा रही थी उसी रास्ते सामने से जुरेज की बाइक आ रही थी। आयजल उसे बखूबी देख चुकी थी। आयजल ने भी गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मगर अब जुरेज ने गाड़ी बीच रास्ते पर रास्ता रोकने के अंदाज में बाइक खड़ी कर दी, जिस पर आयजल ने ब्रेक लगाने का सोचा, मगर लगाया नहीं। अब तक गुस्से पे से ड्राइव कर रही थी, जबकि वो बड़े आराम से बाइक पर से उतर कर सामने खड़ा हुआ था, जिस पर मजबूरन उसे ब्रेक लगानी पड़ी। आयजा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का इंसान था। उसकी कार और जुरेज के दरमियान अब सिर्फ एक उंगली का फर्क था, फासला था। वो बेखौफी से खड़ा उसे तक रहा था, जिस पर आयजा गुस्से से बाहर निकल आई। क्या मसला है? क्या रास्ता क्यों रोका है? हे हे रिलैक्स। बानो आंटी का गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो? वो चौंकी, मगर तभी होश में आई। वो समझ चुकी थी, वो सब जान चुका है। ओह, तो तुम्हें भी सब पता चल गया। वेल डन। अब हटो मेरे रास्ते से। ना हटूं तो? जुरेज ने 2 कदम करीब आकर कहा, जिस पर वो उसे घूरने लगी, जबकि जुरेज उसकी सुर्ख आंखों में नमी देखकर बेचैन हुआ जा रहा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओह रियली? तो ली क्यों नहीं? ब्रेक क्यों लगाई? जुरेज ने अपने स्टैंड में हाथ बांधते हुए कहा, जिस पर वो नजर फेर गई। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जुरेज की बात पर वो बकायदा गुस्से से दहाड़ी, जिस पर जुरेज उसे देखने लगा। रिलैक्स हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं ना। चलो भी, अब मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। वो भी आयजल थी। आयजल, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, जुरेज ने सख्त लहजे में कहा। हाँ तो हट जाओ मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। वो लापरवाही से कहती हुई उस वक्त अपनी अक्ल दिखा रही थी, जिस पर जुरेज ने सख्त आश्वासन दिए उसे देखा और मजीद उसके करीब आया। तुम चल रही हो या नहीं? नहीं। इस बार वो सच में उसका दिमाग घुमा रही थी, जिस पर जुरेज ने उसे बाजुओं से पकड़ा। समझते क्या हो खुद को? हाँ, हमेशा अपनी क्यों चलाना चाहती हो तुम? सामने वाले की बात ना मानने की कसम खाई हुई है तुमने। क्यों मीठे शॉट कर रही हो? छोड़ो मुझे। उसके अजनबी अंदाज पर जुरेज ने एक झटके से उसे याद किया और अपनी बाइक पर जा बैठा।
ایسا ہے تو ایسا ہی تھی، اگر ضرورت ہو تو یاد کر لینا۔ یہ ناچیز پہلی آواز میں حاضر ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا بائک اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اب واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ سین چینج۔ اوف اللہ، یہ لڑکی اب فون بھی نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے جائے ہوئے بھی کافی وقت ہو چکا تھا، تقریباً 3 گھنٹے تو گزر چکے تھے۔ حلیم اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ پھر اس نے اپنا بیگ لیا اور پڑھنے بیٹھ گئی، مگر جب بیگ کھولا تو اندر کچھ بھاری بھاری محسوس ہوا۔ جب اس نے جائزہ لیا تو کوئی چوڑی سی چیز جو گفٹ پیپر میں سجی ہوئی تھی اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اس چیز کو بیگ سے باہر نکالا۔ وہ پنک کلر کے چمکدار پیپر سے کور تھی، اس پر ایک خوبصورت سا پرپل ربن اور ساتھ ہی ایک کارڈ لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے، اور یہ میرے بیگ میں کیسے ہے؟ حلیم نے جلدی سے کارڈ کھولا جس پر آئی ایم سوری دوست لکھا ہوا تھا۔ حلیم سوچوں میں پڑ گئی کہ آخر یہ کس نے کیا تھا، جسے جب اس نے پیکنگ کھولی تو اندر سے کتاب نکلی، سیکرٹ آف لو۔ وہ حیران رہ گئی، یہ تو وہی بک تھی نہ جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر اس دن یہی بک اس نے لائبریری میں دیکھی تھی، مگر شاویز یہ پہلے ہی اٹھا چکا تھا۔ مگر یہ بک کس نے مجھے بھیجی ہے؟ اس نے پھر سے اس کارڈ کو دیکھا جس میں نیچے چھوٹا سا شیزی لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بک شاویز نے اسے سوری کے طور پر بھیجی ہے، لیکن وہ حیران تھی کیونکہ وہ تو ایسا بالکل بھی نہ تھا کہ اچانک سے اسے منانے کے لیے گفٹ دے دے۔ لیکن شاید یہ واقعی سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پہلے اس کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آئی، مگر پھر آج یوریا کا اس کے قریب ہونا یاد کر کے وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ اگر یہ بک واقعی شاویز نے میرے بیگ میں رکھی تھی تو پھر تیار ہو جاؤ مسٹر شاویز علی، کیونکہ میں اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہنے لگی اور خود ہی خود مسکرانے لگی۔ سین چینج۔ وہ لوگ اس وقت بوتیک پر موجود تھے۔ ہنی نے تعبیر کو فارم ہاؤس پہ جانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس نے جھوٹ بول کر اسے راضی کیا تھا، اور اب وہ تعبیر کو اپنے ساتھ ڈیزائنر سے ملوانے لائی تھی تاکہ اسے بہانے سے وہ اسے نیو ڈریسز دکھا سکے۔ دیکھیے میم، یہ بالکل نیو ڈیزائن ہے، 1 شولڈر اسٹائل۔ اس لڑکی کے کہنے پر ہنی نے اس خوبصورت سی ڈریس کو ہاتھ میں لے کر خود سے لگایا اور شیشے میں دیکھنے لگی، مگر تعبیر کو وہ ڈریس کچھ خاص پسند نہیں ہے کیونکہ وہ 1 شولڈر کا تھا۔ یہ رہنے دیں، مانا کہ اس پر ڈیزائننگ نیو ہے لیکن یہ اسٹائل اولڈ ہو چکا ہے۔ ہنی کی بات پر اس لڑکی نے دوسرا ڈریس نکالا اور اسے دکھانے لگی۔ تبھی تعبیر کا موبائل بجنے لگا۔ یہاں تو سنگلز ڈاؤن ہے، 1 منٹ میں ابھی آئے گی۔ وہ بوتیک کے پیچھے والے سائڈ چلی گئی، اس بات سے انجان کے اس سائڈ بوائز کی بوتیکس ہیں۔ یہ بیسٹ لگے گا سر آپ پر، دیکھیں کیسے 4 چاند لگ رہے ہیں آپ کی شخصیت پر۔ ڈیزائنر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنی نیلی آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر وہ کوٹ پہن کر دیکھنے لگا جس میں وہ واقعی انتہائی حسین لگ رہا تھا۔ اسے پہننے کے بعد اس کی شخصیت اور بھی زیادہ روبدار لگ رہی تھی۔ ابھی وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ وہ کوٹ اتار کر اپنا موبائل لیے وہاں سے باہر کی طرف گیا۔ بازل کی کال ریسیو کر کے اس نے کان پر موبائل لگایا۔ ہاں، کام ہو گیا؟ یس باس، آج شام 7 بجے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بازل نے ایک اسٹائل سے بہل مارتے ہوئے کہا، جس پر اس نے بیزاری سے مختصر جواب دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں سے نیچے کا کار پارکنگ ایریا نظر آ رہا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگا تھا جب وہ کال کر کے مسروب سامنے سے آتے ہوئے اس سے ٹکرائی۔ اچانک سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا، جس کی اسکرین چرچی ہو گئی کیونکہ اس کا رخ اب زمین پر تھا اور چہرے پر بال بکھر چکے تھے، اس لیے آتش اسے نہیں دیکھ پایا۔ دکھائی نہیں دیتا؟ آتش نے غصے سے کہا، جس پر وہ بنا اس کی طرف دیکھے زمین پر بیٹھ کر موبائل اٹھانے لگی، جبکہ آتش اب تک اور آگ اگلتی نگاہوں سے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر کھڑی ہوئی جبکہ نظریں اب تک اس کے موبائل پر ہی تھیں۔ آتش نے پھر سے غصے سے اسے کہا، میں کچھ بول رہا ہوں، کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اس بار وہ تھوڑی ڈری تھی، مگر جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دونوں جی جیسے دنگ رہ گئے ہوں۔ یہ ان کی توقع سے آگے تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اس طرح ٹکرائیں گے۔ تعبیر کو اس کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، جبکہ آتش تو اپنی نیلی آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سمپل سے لائٹ
پنک فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ اس نے سلیقے سے ترتیب سے دیا ہوا تھا۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ہمیشہ سامنے والے پر ہی کیوں بلیم دیتے ہیں آپ؟ وہ حیران تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اپنی پیاری سی میٹھی سی آواز سے اس پر میٹھا سا غصہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے بالکل پری لگ رہی تھی۔ میں نے کب بلیم دیا ہمیشہ آپ کو؟ آتش نے دھیمے سے لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے پیارے سے غصے سے دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ ایسے ہی ہے، غلطی آپ کی ہوتی ہے، غصہ دوسروں پر کرتے ہیں آپ۔ آتش کی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے لڑکی آئی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ کا موبائل تو ٹوٹ چکا ہے زکے، میں اپنے ڈرائیور سے کہہ کر سیم یہی موبائل آپ کو منگوا کر دیتا ہوں۔ آتش نے جلدی سے اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کیا، مگر پھر رکا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ غلطی آپ نے اگر مان لیا ہے تو اچھی بات ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ لیے وہاں سے جانے لگی، مگر آتش نے اس کا ہاتھ پکڑا، جو شاید اسے ناگوار گزرا تھا۔ مگر اس کے اچانک قریب آنے پر اس کی سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ تعبیر، ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تعبیر نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، جس پر اس نے چھوڑ بھی دیا۔ میں بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے کریں گے ازالہ؟ نہیں، آپ کا موبائل واپس لوٹا کر۔ میں نے کہا نا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیں۔ تعبیر حاشر خانزادہ کی باتیں سننے کے بعد خود بھی آتش کے بارے میں نیوز نکال کر دیکھ چکی تھی، اور حاشر کی تمام باتیں سچ ثابت ہوئی تھی۔ جہاں آتش ہوتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا لازمی تھا، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو اور نیوز بن جائے۔ اس لیے وہ اپنا آپ بچاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا وہ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے بھاگ کر؟ آج شام آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ دی وہاں سے چلا گیا۔ اف، یہ کیا ہوا ہے تعبیر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہنی اس کا ٹوٹا ہوا موبائل دیکھ کر پریشان ہوئی۔ جی سب ٹھیک ہے، بس یہ ٹوٹ گیا ہاتھ سے گر کر۔ تعبیر نے نرم سے لہجے میں کہا، جس پر وہ اس بات میں صحیح لانے لگی۔ سین چینج۔ شام کا وقت تھا جب وہ پورا شہر گھوم کر اب تھک چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پہلے اپنا موبائل چیک کیا، جس پر حریم کی کالز اور میسیجز لگے ہوئے تھے۔ آئزہ نے پہلے اسے میسیج ٹائپ کیا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر کچھ سوچ کر زنید کے گھر کی سڑک پر چل پڑی۔ یہ راستہ اکثر ہی سنسان رہتا تھا۔ وہ ابھی اسی کے گھر کے سامنے سے گزری تھی جب اسے گاڑی کے باہر فرنٹ پر زنید بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس وقت اسموکنگ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا خلیہ کچھ چھوٹ تھا کہ وہ سفید بنیان کے ساتھ، جس سے اس کی باڈی ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی، بلیک ٹراؤزر میں موجود، بال بکھرائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ آئزہ نے گاڑی کو بریک لگایا، جبکہ بریک لگانے کی آواز پر بھی وہ ڈر سے مسنہ ہوا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے کش لے رہا تھا، اس کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سامنے خاموش کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے آج صبح والے واقعے کے بعد بہت شرمندہ ہو۔ زنید نے پہلے اسے سرتا پیر دیکھا، اور یا تو اس کا بھی کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ زنید سمجھ چکا تھا کہ وہ گلٹی فیل کر رہی تھی۔ زنید نے بنا کچھ کہے ایک سگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جیسے تھام کر وہ اس کے قریب ہوئی۔ زنید نے ایک ہاتھ سے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے برابر ہی کار کے فرنٹ پر آ بیٹھی۔ جب اس نے لبوں پر سگریٹ لگائی تو زنید نے لائٹر سے اس کی سگریٹ سلگائی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے کش لگائی، جبکہ اب وہ دونوں ہی شیشے سے ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ غصہ کم ہوا میڈم کا؟ زنید کے گمبھیر لہجے پر اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ آج کے لیے سوری، کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ زنید نے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا، جبکہ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آیا میرے رویے پر؟ نہیں آیا تو ہوگا، وہ الگ بات ہے، تم خاموش ہے۔ آئزہ کے لہجے میں اداسی تھی۔ زنید نے کش لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید آیا ہو، وہ اس لیے خاموش رہا تھا کیونکہ سامنے تم تھی۔ زنید کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب کی آنکھیں بند تھیں اور آنسو جاری تھے۔ زنید اس کے آنسوؤں کو دیکھ چکا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو، میں سن رہا ہوں، زنید نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر آئزہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے
اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ بہت چھوٹی تھی میں جب مجھے اس ہاسٹل میں ڈال دیا گیا تھا۔ میرے موم کے جانے کے بعد ڈیڈ نے مجھے سنبھالنے کی ذمہ داری سے آزادی چاہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بزنس کے لیے مجھے یہاں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ باہر جا کر اپنے بزنس کو ٹائم دے سکے۔ اس دن کے بعد آج تک وہ مجھ سے مشکل سے صرف دو بار ہی ملنے آئے تھے، وہ بھی بزنس میٹنگ کی وجہ سے صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ عائزل نے حریم کے علاوہ پہلی بار کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی، جبکہ زریز اس کے لہجے سے جھلکتی اداسی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ صرف باپ ہونے کا فرض ایسے پورا کرتے ہیں کہ ہر مہینے مجھے لاکھ کے قریب پاکٹ منی بھیج دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ان کی وجہ سے مجھے ہاسٹل والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہر تہوار پر تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، مگر میں، وہ کچھ کہتی جب اٹھ بیٹھی، اس کے آنسو کا پورا چہرہ بھگو چکے تھے۔ سریش بھی اسی کے ساتھ اٹھ بیٹھا تھا، مگر میں یوں ہی تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی سسکتی رہتی ہوں۔ 17 سال کی تھی جب سے میں نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس سگریٹ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سریش نے دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس کی چھوٹی سی ناک بھی تقریباً لال ہو چکی تھی۔ سریش اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے میں اکیلے یہ دکھ برداشت کرتی رہی، مگر پھر میری روم میٹ حریم آئی، جس سے شروع میں تو مجھے الرجی ہوتی تھی، لیکن وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے ہاسٹل والوں کی بری باتوں سے بچایا، مجھے سمجھایا، میرے لیے جھوٹ بولے، اور ایک بار نہیں، ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ لیکن آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی میں بہت اکیلی ہوں۔ سریش نے اپنی سگریٹ انگلی سے مسل کر بجھا دی تھی۔ تو تم اپنے ڈیڈ کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ بہت دیر بعد اس نے سوال کیا تھا، جس میں اس کے لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے ڈیڈ کے پاس تو مجھ سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا جو میں ان سے کہہ سکوں کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے ڈیڈ کو صرف میری ڈگریوں سے مطلب ہے تاکہ وہ کسی پڑھے لکھے انسان سے میری شادی کروا دیں۔ کاش موم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ عائزل کی تمام باتیں اس نے دھیان سے سنی تھی، لیکن آخری جملے پر زریز کی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، آج کے بعد دوبارہ ایسی بکواس بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں، زریز نے سخت لہجے میں کہا، جس پر عائزل کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ تم نہیں جانتے زریز، اکیلے انسان کا دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے الزامات، ان کے تانے جیتے جی مار دیتے ہیں۔ میں بھی تو اکیلا رہتا ہوں، میرا بھی تو کوئی نہیں اس جہاں میں تو کیا میں بھی مرنے کی باتیں کروں؟ زید نے آئیبرو کا زاویہ بنایا، جس پر عائزل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بہادر ہو زید، تم میں بہت ہمت ہے، تو تم ہر ایک کا سامنا کر سکتے ہو، تم سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہو۔ یو آر brave man. You are a brave man. You are also brave eyes. تم بھی ایک بہادر لڑکی ہو، اور کم از کم ایسی باتوں کی امید مجھے تم سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ زریز اس کے قریب آیا اور اس وقت عائزل کو وہ اپنا سا لگ رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کو پتا ہے کہ تم سگریٹ نہیں، اور اگر انہیں پتا چلا تو لاسٹ سیمسٹر سے نہ تمہاری شادی، اب وہ تم سے ملنے یہاں آئے۔ اچھی بات ہے انہیں یہ سب پتہ چل جائے تاکہ وہ مزید مجھ پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ میں نہیں کر سکتی کسی سے بھی شادی۔ میرے ڈیڈ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا مجھے زریز، کسی کو میرے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بار وہ سچ میں تو رو رہی تھی، اور بہت زیادہ رو رہی تھی۔ زریز کو اپنے اندر ہی اندر کچھ عجیب سی تکلیف، ایک عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ زریز نے اس کے رخساروں پر سے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی، مگر اس بار اس سے دور ہونے کی بجائے اس کے سینے سے لگی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زریز نے اس کے گرد باہیں پھیلائی۔ میں ہوں نا، میں سمجھتا ہوں تمہیں، چاہے کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن مجھے پڑتا ہے۔
لوگ آنسو پہنچنے کے لیے صرف ٹشو دیں گے، مگر تمہارے آنسو کو جج کرنے کے لیے میرا سینہ اور کندھا حاضر ہے۔ وہ کس شدت سے اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا، اس کے گہرے الفاظوں پر آئزل کی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط ہونے لگی تھی۔ وہ مزید ہو رہی تھی، مگر وہ اب خاموش تھا۔ اس نے اسے چپ نہیں کرایا تھا، اسے پتا تھا سالوں سے جو بوجھ اس کے دل پر تھا وہ آج آنسو بہانے سے کم ضرور ہوگا۔ وہ اب اس کے سینے سے لے کے سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس انجان شخص میں کہ وہ اسے اپنا سا لگ رہا تھا، جبکہ زریز اسے سینے سے لگائے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو تھمتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف اب کم ہو چکی تھی۔ سین چینج۔ جی میں پہنچ چکی ہوں۔ وہ دونوں ٹیکسی میں لوکیشن کے ذریعے اس بڑے سے فارم ہاؤس پر آئی تھی، جبکہ بازل جیسے ان کے آنے کی خبر مل چکی تھی وہ آتش سے اجازت طلب کرتا ہوا باہر جانے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ تعبیر علی کے ساتھ ایک اور سامری سی لڑکی موجود ہے، کیونکہ اس نے ہی تعبیر کے بارے میں تمام معلومات آتش تک پہنچائی تھی، اس لیے وہ سمجھ چکا تھا یہ اس کی یقیناً دوست ہوگی، کیونکہ آتش تعبیر سے اکیلے میں ملنے کا خواہشمند تھا۔ اس لیے اس نے بازل کو کہہ کر اس لڑکی کو وہیں پر مصروف کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ چلتا ہوا باہر آیا، جہاں وہ دونوں اندر کو آ رہی تھی۔ ہلو، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی یہاں آنے میں۔ السلام علیکم۔ جی دراصل ہم ٹیٹو بنانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سمجھ گیا مس تعبیر علی، وہ آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے رہی ہیں۔ آپ یہاں آگے سے لیفٹ جا کر پھر رائٹ پر جائیں گی تو سامنے سیڑھیاں ہوں گی، بس اوپر پہلا ہی کمرہ ہوگا۔ بازل نے بڑے ادب سے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، جبکہ رائمہ کو وہ بندہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اوکے، شکریہ۔ چلو رائمہ، ہاں ذرا سنیے مس تعبیر علی، وہ صرف آپ سے ملنے کی منتظر ہے، باقی کسی اور کو وہ بالکل بھی اپنے سامنے نہیں سننے دیں گی۔ بازل کی بات پر وہ تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رائمہ اس کے اترانے والے انداز پر اسے گھور رہی تھی۔ اوکے، تم جلدی آ جانا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تعبیر علی اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ رائمہ اپنا بیگ ٹنگائے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں جوس منگواتا ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، رائمہ نے زور لہجے میں کہا، جس پر وہ منہ بنا گیا۔ ابھی تو یہاں پہ ہنی آئی تھی، تو یہ اب رائمہ ہے؟ کون آیا، رائمہ یا ہنی؟ خیر دیکھتے ہیں، جس پر وہ منہ بنا گیا۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ڈھیلی سی رنگین شرٹ جو شاید مانگ کر پہنی ہوئی لگ رہی تھی، سادہ ٹائٹ اولڈ فیشن کی پینٹ جو یقیناً اس کی تو ہوگی ہی نہیں، بالوں کو جیل کی مدد سے اکڑائے وہ عجیب سی مخلوق لگ رہا تھا۔ چلیں میں آپ کو لان کی سیر کرواتا ہوں۔ شام کے اس پہر ٹھنڈی ہوائیں جب آپ کی سانسوں میں سمائیں گی تو آپ فریش محسوس کریں گی۔ ابھی کافی غصے میں لگ رہی ہیں۔ بازل کی بات پر عجیب انداز میں کی گئی بات پر رائمہ اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھورنے لگی، جس پہ بازل چور آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سین چینج۔ جب وہ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپر والے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ کسی آفس روم کی طرح لگ رہا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا شوکیس رکھا ہوا تھا، جس میں کچھ فائلز وغیرہ جمی ہوئی تھی۔ بائیں جانب دیوار پر جو کچھ فوٹوز لگی ہوئی تھی جس میں آتش کا چہرہ چمک رہا تھا، اسے لگا شاید یہ سب اس کا وہم ہے، مگر سامنے والی دیوار کی طرف ایک ٹیبل اور 3 کرسیاں تھیں، جن میں سے ایک دیوار والی طرف کی کرسی پر کوئی کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھا مسلسل کرسی ہلا رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہے۔ کون ہے آپ؟ تعبیر نے آگے بڑھ کر کہا، جس پر کرسی ہلنا بند ہوئی، اور جب وہ پلٹا تو اسے تقریباً جھٹکا ہی دے گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آتش درانی تھا۔ ہاں، وہی شخص جس سے وہ آج تک لائی تھی۔ آتش اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہاؤس مس تعبیر علی۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے ہلکے گلابی لبوں پر چھائی تھی، جس پر وہ کھو رہی تھی، مگر اپنے جذباتوں پر قابو پانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔
تعبیر نے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھا تھا، جس پر اس کی وہ دلکش مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تعبیر کو یاد آیا تھا کہ ہنی نے اس سے کہا تھا کہ کوئی نیو سیلیبریٹی ٹیٹو بنوانا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تعبیر کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ لیکن اب اسے سمجھ آیا تھا کہ شاید یہ جھوٹ تھا، مگر اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ہنی نے ایسا کیوں کیا تھا، اور آتش نے آخر کیوں اسے یہاں بلایا تھا۔ کیا یہ سب آپ نے کیا ہے، مگر کیوں؟ تعبیر کی بات پر وہ جو کرسی سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا، اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے آگے کو ہوا۔ واو، آپ تو بڑی سمجھدار نکلی ہے، کافی جلدی بھانپ لیا آپ نے کہ آپ کو یہاں کس نے بلایا ہے۔ ہنی نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، وہ کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہاں بالکل بھی نہیں، کسی نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا، دراصل یہ بات صرف میرے علم میں تھی، وہ پرسکون انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جبکہ تعبیر کو اس کی نظروں کی تپش سے گھٹن ہو رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ ایکچولی کچھ منافقوں نے آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو میرے خلاف بھڑکانا چاہا تھا، سو مجھے لگا اگر میں آپ کو کھلم کھلا ملنے کی دعوت دوں گا تو شاید آپ انکار کر دیں، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ وہ فکر مند سا کہتا ہوا اسے ڈرامے بازی لگ رہا تھا۔ تعبیر اسے آئیبرو کا زاویہ بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ حیدر مس تعبیر، آپ کو تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے تھا کہ آتش جولانی نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ آتش نے اپنا نام بھرم سے لیتے ہوئے ایک مسکراہٹ اچھالی، جس پر تعبیر نے گہری سانس لی۔ لیکن میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنے کا کوئی شوق ہے، تو میں کیوں خود کو خوش نصیب سمجھوں؟ وہ معصومیت سے مجبوراً آپ اپنے الفاظوں سے اسے حیران کر گئی تھی، جس پر وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ تعبیر کو اس کا یوں ہنسنا کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ مس تعبیر علی، آپ واقعی بہت دلچسپ شخصیت ہیں کی مالک ہیں، سچ میں، مطلب جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس کا نام بچہ جانتا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کو جاننے سے انکار کر رہی ہیں، حیرت ہے۔ آتش نے حیرت سے کہا، جبکہ تعبیر اب تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر پلیز سٹ ڈاؤن مس تعبیر، اس نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر تعبیر نے غصہ ضبط کیا۔ اگر وہ کس طرح پرسکون سا پیش آ رہا تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ملاقات دونوں نے خود رکھی ہو۔ آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ کیوں بلایا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ تعبیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا، آپ سے امید ہے آپ ضرور کر دیں گی۔ کیسا کام؟ زیادہ کچھ نہیں مس تعبیر علی، بس حاشر خانزادہ نے آپ کو جو آفر دی ہے اسے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کو دگنی رقم دوں گا۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ ہی گیا تھا، جسے سن کر تعبیر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ بس حاشر خانزادہ کے پاس جائیں اور ان سے آپ کی کمپنی کو جو آفر کی ہے آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، سمپل۔ بدلے میں دو گنا زیادہ رقم آپ کو مل جائے گی۔ تعبیر کے سوال پر وہ بڑے پرسکون سے لہجے میں اس سے سمجھانے لگا، جبکہ اس کی نظر تعبیر کی نازک سی گردن پر تھی، جہاں ایک بہت نازک سا خوبصورت سا نیکلس جڑا ہوا تھا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ مگر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ تعبیر کی بات پر وہ سر جھکائے مسکرانے لگا، جس پر تعبیر اسے گھورنے لگی۔ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے، اور رہی میری بات ماننے کی تو بات تو مس تعبیر علی، بات تو میری ماننی ہی پڑے گی۔ وہ ایک سٹائل سے آنکھیں چھوٹی کیے اس نے نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر وہ بھی تعبیر تھی، بھلا کیوں اس انجان شخص کی بات واقعی مانتی، اور مجھے کیوں ماننی پڑے گی؟ کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اسے میں حکم سمجھوں یا چیلنج؟ وہ جو دل کرے سمجھ لو۔ آخری والے الفاظ پر اس نے آنکھ ماری، جس پر تعبیر نے مٹیاں بھیجی، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ حیران تھا کہ کس طرح وہ لڑکی آتش جولانی کے سامنے کھڑی اس سے ڈور ٹوک بات کر رہی تھی،
کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ آتش درانی تھا؟ وہی آتش جس کے نام سے جتنے لوگ جانتے تھے اس سے جلتے تھے، اس سے کئی زیادہ لوگ ڈرتے بھی تھے۔ تمہیں ماننی پڑے گی، اب وہ اسے غصہ دلا رہی تھی، جس سے آتش کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہوئے، جسے دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرائی کیونکہ وہ پہلی بار کسی مرد کے ساتھ تلخ کلامی کر رہی تھی، وہ بھی تنہائی میں، مگر اسے یہاں ہمت سے کام لینا تھا۔ مسٹر آتش درانی، میں آپ کے تابع نہیں ہوں، اگر میری بات نہ مانے تو آئی سویر بہت جلد میرے تابع ہو جاؤ گی، آتش نے سختی سے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ ابھی اپنی بات مکمل کر کے پلٹی، مگر آتش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی چلتی ہوئی گرم سانسوں کی مدھم سی مہک اس کی سانسوں میں سمائی تھی، وہ اسے بیٹھنے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف تعبیر جو اس کی مضبوط گرفت میں قید خود کو آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر آتش کے وجود پر لگے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جاری ہے۔